बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुमेरात का दिन, फरवरी की 6 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। एक खबर आज कुछ अखबारात में, कुछ वेबसाइट्स पर एक मरकज़ी ख़बर की हैसियत में शाये हुई है। उस खबर में इमरान खान साहब की खैरियत के हवाले से, सेहत के हवाले से कुछ नंबर्स शेयर किए गए, उनके वाइटल्स शेयर किए गए हैं। ब्लड प्रेशर कितना है, हार्ट बीट क्या है, इमरान खान साहब क्या खा रहे हैं, इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है। ये अडियाला जेल में एक ताज़ा तरीन खबर की शक्ल में हमारे सामने आया। फिट्टे मुँह सहाफ़त है और हुकूमत की भी एक जानते बूझते इंतहाई बुरी हरकत है। उस हरकत का नतीजा और फिर उसके बाद बाय प्रोडक्ट ये खबर है। अभी मैं इसकी तफसील आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो मैं आपसे बार बार कहता रहा हूँ, वो चीज़ एक बार फिर निशानदही करके सामने रखी है। और ये मैंने आपसे कई बार कहा है। मैं, इसके अलावा कुछ दीगर सहाफ़ी दोस्त, हम ये बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मसले पर काबू पाना होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ नताइज चाहिए, जल्द चाहिए, तेज़ चाहिए तो। और आदिल राजा साहब, ये जो इमरान रियाज खान साहब ने उनको नाम दिया है चंदाखोर गिद्ध का, ये नाम इमरान रियाज खान साहब का दिया हुआ आदिल राजा को बड़ा परेशान कर रहा है। आदिल राजा साहब की परेशानी की और वजूहात हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे में ये परेशानी बढ़ी है और लगता है कि अभी मज़ीद बढ़ेगी। आदिल राजा साहब एक काम कर रहे हैं, एक बारीक वारदात है। इस बारीक वारदात की भी इस वीडियो में बात करेंगे। और हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान के बड़ों से एक बड़ा बुनियादी सवाल है, वहीं से बात शुरू कर लेते हैं। ट्रंप ने कहा है कि हम कब्ज़ा करेंगे और गज़ा पर हमारा कब्ज़ा होगा। गज़ा पूरा नया बनाएंगे और नया बनाने के बाद यहाँ पर बसाएंगे लोगों को। यहाँ पर बसाएंगे गज़ा के रहने वालों को नहीं कहा, यहाँ पर बसाएंगे लोगों को। तब तक आसपास के मुल्क, ये उर्दन हो गया, मिस्र हो गया, ये अपने यहाँ बसा लें गज़ा वालों को। ये बात ट्रंप ने की। हमास ने मुस्तरद कर दिया, सऊदी अरब ने मुस्तरद कर दिया, कुछ दीगर ममालिक ने मुस्तरद कर दिया। तो उसके बाद मार्को रूबियो, उनके जो नए वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने कुछ वजाहतें दी। लेकिन पाकिस्तान, इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत, इस्लामी दुनिया की बड़ी अफवाज में, ताकतवर अफवाज में एक फ़ौज, पाकिस्तान जो एक मरकज़ी हैसियत रखता है, और हमारे जो गल्फ़ के ममालिक हैं उनके लिए भी पाकिस्तान दिफा के नुक्ता निगाह से एक मरकज़ी हैसियत रखता है। पाकिस्तान का कोई बयान सामने नहीं आया, शहबाज शरीफ का कोई बयान सामने नहीं आया, जरदारी साहब का कोई बयान सामने नहीं आया, इसहाक डार का वज़ीर ख़ारिजा हैं, कोई बयान सामने नहीं आया, ख्वाजा आसिफ का इस मामले पे कोई बयान सामने नहीं आया। दफ्तर ख़ारिजा आज रद्द अमल दे सकता है, अखबार में ये खबर लगी हुई है, लेकिन दफ्तर ख़ारिजा का इतने बड़े बयान पर पूरा दिन गुजर गया, कोई 36 घंटे हो रहे हैं, कोई बयान सामने नहीं आया। हमारी अफवाज पाकिस्तान से, इस्टेब्लिशमेंट से कोई बयान सामने नहीं आया। तो आना चाहिए। ट्रंप ने जो बात की है वो गलत है। हाफिज नईमुर रहमान साहब का है, हाफिज नईमुर रहमान साहब बताएं, जेल में बैठे हुए इमरान खान से आप कहते हैं और आपकी पूरी जमात चढ़ जाती है कि मुजम्मत करो। अब आए शहबाज शरीफ से कहें मुजम्मत करो, ट्रंप की मुजम्मत करो, इसहाक डार से कहें ट्रंप की मुजम्मत करो, और मुजम्मत करें। इस्टेब्लिशमेंट से कहें मुजम्मत करो, ट्रंप के इस बयान की मुजम्मत करो। अभी तो लगे हुए थे कि सब के सब वो मोहसिन नकवी जाके बैठे हुए थे इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे अमेरिका में। तो अब आप लोग जो हैं वो बात करें अमेरिका से कि ये कैसे हो सकता है, और जितनी सऊदी अरब ने मुजम्मत की है उससे बढ़कर मुजम्मत करें, क्योंकि सऊदी अरब के तो बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब की एक सिंबॉलिक हैसियत है। सऊदी अरब ने मुजम्मत की है, उससे आगे बढ़कर आपको मुजम्मत करनी है। इस्माइल हनिया शहीद, वो ये कहते थे कि पाकिस्तान अगर ये धमकी दे कि हम इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे तो इसराइल रुक सकता है, पाकिस्तान एटमी ताकत है। तो हमें अपने शहीदों का भी मान रखना है, हमें अपने इस्लामी दुनिया के इन भाइयों का मान रखना है जो पाकिस्तान की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देखते थे। तो हमें ये जवाब देना है, तो दे हुकूमत जवाब। आप हुकूमत हैं, जेल में बैठे हुए शख्स के तो आप पीछे पड़ जाते हैं, आप हुकूमत हैं, जवाब दें और जवाब आपको देना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से आज खबर लगी हुई है। ये ख़ास तौर पर जंग ग्रुप मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर काम करते हैं। इन्होंने खबर दी है कि अडियाला जेल में पाबंद सलासिल साबिक वज़ीर आज़म का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, हार्ट बीट में भी इजाफा हो गया,
کچھ ہفتوں سے عمران خان صاحب ان کے مطابق، ان کی خبر کے مطابق بے چینی کا شکار ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب اڈیالہ آئے تھے تو 110/70، 120/80 یہ عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر ہوتا تھا۔ اب عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر 130/80 رہنے لگا ہے۔ عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر یعنی ایک 72 سال کی عمر کے شخص کا بلڈ پریشر 130/80، ہارٹ بیٹ 50 سے اوپر۔ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ بیٹ 50 سے اوپر ہے، اور پہلے جو تھی ان کی ہارٹ بیٹ وہ رہتی تھی 45 تک، اب یہ 50 سے اوپر چلی گئی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب جیل میں خوش خوراکی کا شکار ہیں، ان کی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ پچھلے 2 سے 3 روز میں بار بار یہ بات بتا چکی ہے ہمیں کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالج، انہیں ڈاکٹر عاصم کو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ وکیل عدالت میں بات کرتے ہیں، اڈیالہ جیل میں بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب خود کہتے ہیں، ان کا خاندان کہتا ہے، لیکن ذاتی معالج سے ملنے نہیں دیا جاتا، باقاعدہ لڑائی کرنی پڑتی ہے۔ وہ ڈاکٹر عدنان تھے میاں نواز شریف صاحب کے، بلکہ ہیں، وہ ہر دوسرے دن بیٹھے ہوتے تھے کوٹ لکھپت میں، ہر دوسرے دن کوٹ لکھپت میں، اور وہیں سے تمام چیزیں مینیج ہونا شروع ہوئیں کہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹ گر گئے، میاں صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، میاں صاحب کو لے کر چلو سروسز، میاں صاحب کو اس اسپتال، میاں صاحب کو اس اسپتال، کراچی سے ڈاکٹر شمسی کو بلا لو، ڈاکٹرز کا پینل بلا لو، اور میاں صاحب کی طبیعت خراب۔ وہ ایک سوشل میڈیا پر پتہ نہیں درست ہے یا غلط ہے، ایک اسکرین شاٹ بھی پڑا ہوا ہے، آپ جا کے گوگل کریں تو مریم نواز شریف صاحبہ ایک واٹس ایپ گروپ میں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس پر بات کرنی ہے کہ میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے، اور اس میں صحافی کہہ رہے ہیں آلریڈی آن اٹ، ہم آلریڈی اس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی چیزیں تھیں، اور عمران خان صاحب کے معاملے میں یہ فٹے منہ صحافت، اور یہ حکومت جو ایک معالج کو ملنے نہیں دیتی، اس کے بعد یہ فٹے منہ صحافت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر اتنا ہے، عمران خان صاحب نے مٹن کھایا ہے، عمران خان صاحب کی خوش خوراکی ہے۔ خوش خوراکی کیا ہے؟ ناشتے میں جوس پیتے ہیں، بوائلڈ انڈے کھا رہے ہیں، اور کافی پی رہے اور دہی، یہ خوش خوراکی ہے ان لوگوں کے نزدیک۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کا گھر سے بن کے کھانا آتا تھا۔ علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا نہیں، یہاں پر عمران خان صاحب کی جیب سے خرچ ہوتا ہے، وہ کھانا بنواتے ہیں، پارٹی اس کے لیے پیسے جمع کرواتی ہے جیل کے اس اکاؤنٹ میں، اور عمران خان صاحب جو ہے اپنے پیسوں سے اپنی مرضی کا کھانا مشقتی ملا ہوا اس کی مدد سے بنوا کے کھا رہے ہیں۔ بیچ میں مشقتی ہٹا بھی دیا گیا تھا، کھانا خراب تھا، عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو بھی بتایا کہ مجھے الٹیاں بھی ہوئیں۔ اب ایک آدمی کو آپ اس کے بنیادی حقوق سے محروم کرتے ہیں، سابق وزیر اعظم کو، اور اس کے بعد پھر خبر یہ لگاتے ہیں کہ وہ بے چین رہ رہا ہے، تو چونکہ آپ سے وہ ہوا نہیں جو آپ کرنا چاہ رہے تھے، نواز شریف جیل سے نکل گئے تھے، اب یہ لوگ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بہت برے حال میں ہے جیل میں، اور جیل نہیں کاٹ پا رہا۔ تو ان لوگوں نے تو 3 دن دیے تھے، 3 دن، رانا ثناء اللہ نے، ان کی جماعت کے مختلف لوگوں نے، اس کو جو چیز چاہیے وہ نہیں ملے گی، یہ جیل میں 3 دن نہیں نکال سکتا۔ ان کے بھونپو صحافیوں نے، ٹٹو صحافیوں نے یہ مسلسل کہا تھا کہ اس کو جو چیز چاہیے جیل میں، اس کی اس کو عادت ہے، یہ جیل نہیں کاٹ سکتا۔ اب وہ جیل میں 550 سے زیادہ دن گزار چکا ہے، تو ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہے کہ ہم تو ذلیل ہوتے رہے، کہ ہم بھاگ گئے، ہم جیل چھوڑ کر بھاگ گئے، ہم نے معاہدہ کر لیا، پھر ایک نیا معاہدہ، بلکہ پرانے معاہدے کی نئی تصویر دوبارہ سامنے آ گئی ہے، میں نے کل آپ کو پورا پڑھ کے بتایا بھی تھا۔ تو یہ ان لوگوں کے کارنامے جو ہیں وہ ان لوگوں کو ذلیل کروا رہے ہیں، اس لیے یہ لوگ شور مچاتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کی جیل میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اسی حوالے سے میں آپ سے عرض کروں ایک مسئلے کی نشاندہی کی ہے۔ ورچوئل جلسہ ہوا پی ٹی آئی کا، اس کے جو میکس نمبرز تھے وہ میں دیکھ رہا تھا بیٹھ کے، جہاں تک میں نے دیکھا تو وہ 85,000 پلس تھے ٹویٹر پہ جو اس کو لائیو دیکھ رہے تھے لوگ۔ اب اگر آپ اس کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ٹویٹر ہینڈل سے دیکھیں تو الگ، پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل سے دیکھیں تو الگ، کچھ دیگر لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہوا تھا وہاں سے دیکھیں تو آپ الگ، اوورسیز پاکستانیوں نے جگہ جگہ اس کو شیئر کیا ہوا تھا، جو لوگ اس کے شرکا تھے انہوں نے شیئر کیا ہوا تھا، ان کے ہینڈلز سے دیکھ لیں آپ تو الگ۔ اور پھر یہ ٹویٹر کی بات ہو رہی ہے، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، انسٹا پر، مختلف پلیٹ فارمز پر، یوٹیوب پر اس کے الگ ویوز تھے۔ یہ ملینز میں دیکھا گیا ورچوئل جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کے احتجاج کے سلسلے میں۔ اب 8 فروری کے احتجاج کے سلسلے میں اس میں کچھ لوگوں نے، جیسے مہربانو صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب کے لوگ ہیں انہوں نے، حماد اظہر صاحب نے، باقی لوگوں نے ایک چیز کی نشاندہی کی، اور یہ نشاندہی کرنے والے بڑی حد تک ذمہ دار بھی ہیں، خود ذمہ دار بھی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا
کہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے ورکر کو، پنجاب کے ایک عام آدمی کو، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو جاگنا ہوگا، باہر آنا ہوگا. یہ باہر آ گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں جان پڑے گی، مسئلہ حل ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف اپنے احتجاج کو بہت بہتر انداز میں انجام دے سکے گی. یہ بات کی گئی. اب دیکھیے صورتحال ہے کیا. خیبر پختونخوا، جی فقید المثال جلسہ، خیبر پختونخوا، لوگوں کی بہت بڑی تعداد، سوابی میں، چارسدہ میں، مردان میں، پشاور میں، جنید اکبر یہاں پہنچے، مختلف لوگوں نے خطاب کیا، ویڈیو پیغام دیا، عوام کی، کارکنوں کی بڑی تعداد نکل آئی وغیرہ وغیرہ. میں کہتا ہوں خیبر پختونخوا میں جو آپ کر رہے ہیں وہ بہت بھی بڑا ہو تو میں اس کو ویلیو کم کروں گا، اس لیے کہ وہاں آپ کی حکومت ہے، وہاں پولیس ڈنڈے نہیں مار رہی، وہاں گرفتاریاں نہیں ہو رہی، وہاں چھاپے نہیں پڑ رہے، وہاں گھروں میں نہیں گھس رہی پولیس. وہاں آپ 4 لوگ باہر نکلیں گے تو سامنے آپ کے 20 پولیس والے کھڑے ہوں گے. یہ نہیں ہو رہا. وہاں آپ نے ووٹ پہ بہت اچھا پہرا دیا تھا، آپ نے نتائج لے لیے تھے. نکلنا ہوگا پنجاب والوں کو. کراچی میں بھی حلیم عادل شیخ ہوئے، فہیم خان ہوئے، راجہ اظہر ہوئے، عدیل صاحب ہوئے، عدیل احمد، دیگر لوگ ہوئے، عرفان جیلانی ہوئے، یہ تمام کے تمام لوگ مختلف حصوں میں کراچی کے، فوزیہ صدیقی صاحبہ ہوئیں، یہ تمام لوگ بڑے مظاہرے کر لیتے ہیں. کراچی میں ٹھیک ٹھاک بڑے مظاہرے کر لیتے ہیں. آپ ملیر میں کر لیتے ہیں، آپ لانڈھی میں کر لیتے ہیں، آپ گلشن میں کر لیتے ہیں، آپ مزار قائد کے پاس بار بار پورے کراچی سے آپ شارع فیصل سے آتے ہیں، مزار قائد تک آتے ہیں، مظاہرے کر لیتے ہیں. کراچی میں بھی یہ کام ہو جاتا ہے. پنجاب میں یہ کام نہیں ہو رہا. یعنی کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر شہروں میں، حیدرآباد میں اچھے بڑے مظاہرے کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، سکھر میں کر لیتے ہیں. سندھ میں ہو جاتا ہے، پنجاب میں نہیں ہو رہا یہ کام. پنجاب میں کچھ مظاہرے ہو جاتے ہیں. پنجاب میں جو نکلتا ہے اس کے بعد پھر آتی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی بھیجی ہوئی پولیس، اور بغیر کسی وجہ کے آپ گرفتاری کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، آپ چھاپا مارنے کے لیے آ جاتے ہیں. نعیم حیدر پنجوتا کے گھر میں گھس رہے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب پنجاب میں رہ نہیں پا رہے، ان کے رشتہ داروں کے گھروں میں گھس رہے ہیں، ان کے کاروبار کے مرکز پہ گھس رہے ہیں، ان کے اپنے گھر میں گھس رہی ہے پولیس اور بلا وجہ کے چھاپے مارتے ہیں. یعنی احتجاج بنیادی آئینی جمہوری حق ہے، لیکن آپ چھاپے مار رہے. وہ 4 صحافی 5 بندے لے کے مریم نواز شریف صاحبہ لبرٹی پہ خطاب کر دیں گی اور اس کے بعد صحافیوں کو مفت پلاٹ کے اعلانات کر دیں گی. آپ ہٹائیں پولیس اور لبرٹی پہ عالیہ حمزہ کو آپ احتجاج کی اجازت دیں، اور اجازت کا یہ بنیادی حق ہے، لیکن آپ احتجاج کرنے دیں، ہٹائیں پولیس اور دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف والے کتنا بھرپور احتجاج اور کتنی بڑی تعداد میں آپ کو کراؤڈ پل کر کے دکھاتے ہیں. تو یہاں آپ آ جائیں، جتنے آپ کے لوگ ہیں اس آپ کی پولیس ہوتی ہے. اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے، جی کشمیر کے حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ نے لبرٹی پہ مظاہرہ کیا. مطلب آپ کی حکومت ہے اور آپ لوگوں کو بنیادی آئینی جمہوری حق سے محروم کر کے جتنے آپ نے جمع کیے اس سے 4 گنا آپ سرکاری ملازم لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہمارے پاس لوگ تھے. آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں، آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے. لوگ پنجاب میں آپ کو ووٹ دے کر نہیں بیٹھے ہوئے. لوگوں نے جن کو ووٹ دیا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے. آپ لوگ ہر بار سڑک بند کرو، لاہور کے تمام داخلی خارجی راستے بند کرو، موٹر وے بند کرو، اور پھر آپ کہتے ہیں بندے نکلے نہیں. آپ بندوں کو نکلنے نہیں دیتے، آپ لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ نے اس وقت پنجاب میں ڈنڈے کے زور پہ، ٹک ٹاک کے زور پہ جو حکومت چلائی ہوئی ہے، وہ حکومت ایسے کام نہیں کرتی. پاکستان تحریک انصاف والے ٹھیک کہہ رہے ہیں، پنجاب میں نکلنا ہوگا، لیکن پھر پنجاب میں اب قائدین باہر آئیں، تیاری کریں، ڈنڈا کھائیں، لاٹھی کھائیں، باہر نکلیں، لوگوں کو نکالیں. لوگ نکلیں گے، لوگوں کو نکلنا ہوگا، لوگوں کو نکالنا ہوگا زیادہ درست ہے. تو مہربانو صاحبہ ہوئیں، حماد اظہر صاحب ہوئے، عالیہ حمزہ صاحبہ کوشش کر رہی ہیں. ان کے آنے سے فرق پڑا ہے. ان کے ساتھ ایک خاتون کھڑی ہوتی تو بیچارے مرد بھی اور کیا کریں گے، وہ پھر آ کے کھڑے ہوتے. ان کے آنے سے فرق پڑا ہے، لیکن یہ فرق مزید ڈالنا ہوگا پاکستان تحریک انصاف والوں کو، اور ہمت دکھانی ہوگی، دل گردہ پیدا کرنا ہوگا حکومت کو کہ مخالفین کو برداشت کریں. یہ حکومت برداشت کرنے والی حکومت نہیں ہے. عادل راجہ صاحب کا میں آپ سے عرض کروں، عادل راجہ صاحب نے کیا کیا ہے. یہ عمران ریاض خان کے پیچھے پڑے اور عجیب و غریب حرکتیں. یعنی عمران ریاض خان نے کبھی اپنے آپ کو کسی قومیت سے، کسی علاقے سے، کسی صوبے سے کبھی وابستہ نہیں کیا. عمران ریاض خان نے تو بعد میں معافی بھی مانگی، مہرنگ بلوچ کے سامنے کھڑے ہو کر مانگی، بلوچستان کے لوگوں سے مانگی. عمران ریاض خان نے اپنی کچھ کوتاہیاں نہیں ہوں گی
کچھ چیزوں میں کمی رہی ہوگی ان پر بھی بات کی, اعتراف بھی کیا. اور عمران ریاض خان نے نہ پہلے کبھی خود کو کسی ایک جگہ محدود کیا تھا, نہ آئندہ کرے گا, نہ اس وقت کر رہا ہے. مگر عادل راجہ نے ٹویٹر پہ آ کے یہ بھی بتا دیا کہ جی ایک پنجابی یوٹیوبر, اور اس طرح کی باتیں کر کے, یعنی عادل راجہ نہ یوٹیوبر ہے, نہ عادل راجہ صحافی ہے, نہ عادل راجہ کوئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اب بن گیا ہے, اس وقت تو وہ کوئی آرمی آفیسر بھی نہیں ہے. مگر بیٹھ کر عادل راجہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بارے میں, صحافیوں کے بارے میں, خاص طور پہ عمران ریاض کے بارے میں, خود دیگر لوگوں کے بارے میں, میرے بارے میں, یہ میاں بیوی بیٹھ گئے ٹویٹر پہ جس طرح سے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ایجنسیوں کا آدمی ہے, یہ ISI کا آدمی ہے. تم کون ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ یعنی تمہاری جانب سے لوگوں کو بھڑکایا گیا ہے, مسلسل بھڑکایا گیا ہے, اور تم باہر بیٹھے ہوئے ہو. تو تم نے اب تک کیا کیا ہے؟ یہاں بڑا آسان ہے کہ یہ بولتا نہیں ہے, یہ چپ ہوتا ہے, یہ دونوں جانب سے کھیلتا ہے. آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں سے چندہ مانگتے ہیں, عدالتی معاملات ہیں, وکیل کی فیس ہے, مجھے پیسے چاہیے اتنے £1000, اور اس کے بعد آپ یہ کام کر رہے ہیں. اور خاموش مجاہدین, آپ کی خبریں اکثر و بیشتر غلط نکلتی ہیں, آپ کی چیزیں غلط نکلتی ہیں, آپ نے صرف بھڑکانے کا کام کیا. آپ کہتے ہیں جی ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے گناہ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی کیا پاکستان کے لوگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی فوج کے اہلکاروں کے ساتھ دست و گریباں ہو جائیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے علاوہ ہر ادارہ, عدالت بھی, پارلیمان بھی, ان سب کا اپنا اپنا ڈومین ہے, اس ڈومین میں رہ کر کام کریں, اور پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے. پاکستان کا ہر ادارہ آئین اور قانون کے مطابق کام کرے. یہ ہم بھی چاہتے ہیں, یہ سیاستدان بھی چاہتے ہیں, جو نون لیگ والے ہیں, جو اس وقت سسٹم کو انجوائے کر رہے ہیں, اس لڑائی کو انجوائے کر رہے ہیں, اس لڑائی کی وجہ سے اقتدار میں ہیں. وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنی جگہ یہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں, ان میں سے بہت سے لوگ اب بھی یہ چاہتے ہیں. آپ کبھی نون لیگ کے لوگوں کے خلاف تو بات نہیں کرتے کہ یہ کس کے ایجنٹ ہیں, یہ کس ایجنسی کے ہیں, یہ کس کے پالے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو غدار بھی نظر آئیں گے, پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو ایجنٹ بھی نظر آئیں گے, جو مار بھی کھا رہے ہیں, گھر بھی توڑوا رہے ہیں, کاروبار کو بھی نقصان پہنچوا رہے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں آپ فتوے بھی دیں گے, غداری کے سرٹیفکیٹ بھی دیں گے. تو آپ اس وقت ایک ایسی لڑائی مسلسل پیدا کر رہے ہیں کہ جس لڑائی کا نقصان سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس لڑائی کا. یہ لڑائی ختم ہو جائے یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا. اس لڑائی کو اس طرح سے لڑنا ہوگا کہ یہ ایک پرامن جدوجہد ہے جس میں ہر ادارہ اپنی جگہ پر چلا جائے. یہ مقصد ہونا چاہیے. ہر ادارہ اپنی جگہ پر اپنا کام کرے, آئین میں دی گئی ذمہ داری ادا کرے. لیکن عادل راجہ صاحب نے جس طرح سے گالم گلوچ کر کے اداروں کے خلاف بھی, لوگوں کے خلاف بھی, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کے خلاف بھی, اور ہر ایک کو ایجنٹ اور غدار قرار دے کے انہوں نے اپنی دکان تو چمکائی ہوئی ہے. باقی اس کے علاوہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ شخص نہ سوچنے کو تیار ہے, نہ یہ سوچے گا, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ نقصان اس کا اپنا ہے. اس کو نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ آوازیں جن کو لوگ سنتے ہیں, جن کو ریلیٹ کرتے ہیں, جو صعوبتیں برداشت کر چکے ہیں لوگ, اس وجہ سے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کے باوجود بھی نہیں ٹوٹے, یہ ان کے خلاف بھی لوگوں کو بھڑکاتا رہے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.